बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। Speaker National Assembly, Federal Ministers, Service Chiefs, ख़वातीन और हज़रात, Members of Diplomatic Community, सबसे पहले मोईद मैं आपको और नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने बड़ी मेहनत करके एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट डेवलप की और आपने नेशनल सिक्योरिटी को सही माने में डिफ़ाइन किया, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान की एवोल्यूशन हुई वो एक बड़ी इनसिक्योर एनवायरनमेंट में हुई और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी थी वो वन डायमेंशनल हो गई। और अंडरस्टैंडेबली, क्योंकि हमारा एक नेबर जो 7 गुना ज़्यादा बड़ा था, तो उसमें जो ये इनसिक्योरिटी आई पहले से ही, जो 1948 में पहली उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुई और उसके बाद 65 में, तो वो जो सारा हमारा माइंडसेट था वो सिर्फ वन डायमेंशनल था कि हमें मिलिट्री सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और यहाँ मैं आज ज़रूर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करूँगा कि इसके बावजूद कि हमारी बड़ी थ्रेट थी और बड़ा मुल्क था उनका, जिस तरह उन्होंने हमें सिक्योर रखा। और ये जो अभी रिसेंटली भी ये जो वॉर ऑन टेरर हुई, इसके अंदर जो कुर्बानियाँ हमारी फोर्सेस की थी और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को सिक्योर किया, आपको सिर्फ मुसलमान दुनिया में देखना चाहिए कि किस तरह की आज भी किस तरह के उनकी तबाही हुई, जो वो सिक्योर नहीं कर सकी उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस अपने मुल्क को। और आप ऊपर से शुरू, लिबिया से शुरू हो, सोमालिया, सीरिया, अफ़गानिस्तान, बोस्निया से शुरू हुआ था 90s में। तो हम आज बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास डिसिप्लिन्ड और वेल ट्रेंड सिक्योरिटी फोर्सेस थी जिन्होंने हमें सिक्योर किया। लेकिन आज मोईद आपने जो मेहनत की, सारी कौम का कंसेंसस बना के एक कौम का आपने किबला दुरुस्त किया, डायरेक्शन दी है कि सिक्योरिटी की बड़ी डायमेंशंस हैं। और अगर सिर्फ वन डायमेंशनल हो तो हमारे सामने सोवियत यूनियन का एक मिसाल है कि दुनिया की सबसे तकड़ी फोर्सेस भी एक सोवियत यूनियन को इकट्ठा ना रख सकी। तो ये जो आपने एक ऑल इनकम्पसिंग मल्टी डायमेंशनल जो सिक्योरिटी पॉलिसी दी है, ये मैं अब हमारी सारी कोशिश है कि जो हमारी सारी गवर्नमेंट है, पब्लिक है, वो सब एक डायरेक्शन में जाए। एक इकॉनमी, अगर आपकी इकॉनमी सही नहीं है तो आप अपने आप को सिक्योर देर तक कर ही नहीं सकते। अगर आपकी इकॉनमी की ये हालात हैं कि हर थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है, तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। और उसकी वजह क्या है कि कभी भी एक कोऑर्डिनेटेड नेशनल सिक्योरिटी का हमारा कॉन्सेप्ट नहीं आया। और इकॉनमी के अंदर भी कभी भी ये समझ नहीं आई कि हमने अपने आप को इकोनॉमिकली सिक्योर करना कैसे है। ग्रोथ रेट हमारी ऊपर जाती थी, करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता था। करंट अकाउंट डेफिसिट होता था, रुपए पे प्रेशर पड़ जाता था। रुपए जब नीचे जाता था, IMF के पास जाना पड़ जाता था। और जब भी आप IMF के पास जाते हैं, IMF के पास इसलिए जाते हैं कि आप मजबूर हैं टू गो टू द बैंक फॉर द लास्ट रिजॉर्ट। जो आखिर में आपकी मदद करने वाला है वो IMF रह जाता है, जो सबसे सस्ते कर्ज़े देता है आपको। तो आपकी मजबूरी हो जाती है, लेकिन उनकी आपको शराइत माननी पड़ती है। और जब आप शराइत उनकी जो मानते हैं, तो फिर आपका कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सिक्योरिटी नॉट नेसेसरली आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं,
سیکیورٹی میننگ کہ آپ کے لوگوں کے اوپر آپ کو بوجھ ڈالنا پڑتا ہے. اور جو آپ کی سب سے بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے جب آپ کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, وہ ایکچوئلس آپ کی سیکیورٹی ہے. جب آپ کی عوام سٹیک ہولڈرز بن جاتی ہے ایک ملک کو بچانے کے لیے. تو اس لیے یہ جو کانسیپٹ اب آپ نے دیا ہے انکلوسیو گروتھ کا, کہ ہم جب تک ایک قوم بحیثیت قوم ڈیولپ نہیں ہوں گے, ہم اگر ایک ہی سیکشن ڈیولپ ہو جائے گا یا کانسیپٹ امیر ہو جائے اور عام لوگوں کی زندگیوں میں فرق نہ پڑے, وہ قوم ہمیشہ انسیکیور رہے گی. سیکیورٹی تب ہوتی ہے جب ایک انکلوسیو ڈیولپمنٹ, سب سمجھتے ہیں کہ ہم اس قوم کا حصہ ہیں. تو یہ جو آپ کا جو کانسیپٹ ہے انکلوسیو گروتھ کا, یہی جب میں مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں تو وہ پہلی دفعہ یہ کانسیپٹ آیا تھا انکلوسیو گروتھ کا. پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں فیصلہ کیا گیا کہ ہر کمزور طبقے کی اسٹیٹ ذمہ داری لے گی. جو کانسیپٹ ویلفیئر اسٹیٹ کا آج ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ اسکینڈینیوین ملکوں میں, دنیا میں اگر وہ اسلامک کانسیپٹ ہے ویلفیئر کا, وہ سب سے زیادہ جو میں نے دنیا دیکھی ہے اسکینڈینیویا میں ہے. ہر طرح ایک ریاست اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لیتی ہے, وہ پھر اسٹیک ہولڈر بن جاتا ہے اس ریاست کو بچانے کے لیے, وہ اصل فورس بن جاتا ہے. ہر شہری پھر اس ریاست کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. آپ اگر انکلوسیو اسٹیٹ کا دیکھنا چاہتے ہیں سیکیورٹی اور انسیکیورٹی, تو صرف ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیں. جب بھی وہ اوپر افغانستان سے وہ نکلتے تھے تو وہ سیدھے جا کے پانی پت پہ لڑائی ہوتی تھی, اور کوئی راستے میں ریزسٹنس نہیں ہوتی تھی. اس کی وجہ کیا تھی کہ فیوڈل سسٹم تھا. فیوڈل سسٹم کا کیا مطلب ہے کہ اوپر جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے پاس ساری طاقت ہے, وہ قانون سے اوپر ہے, وہ جو پیسہ سارا اوپر ہے, اور جو نچلا طبقہ ہے اس کا کوئی سٹیک نہیں ہے ریاست کے اندر. تو وہ جو مرضی اوپر آ جائے اس کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا اس کی زندگی کو. لیکن جب یہ جو سارا قبائلی علاقہ افغانستان, یہ کیوں فرق تھا؟ کیونکہ ان کا ایک ڈیموکریٹک کلچر تھا. ان کی جو جرگہ سسٹم تھا وہ ایک ڈیموکریسی بھی تھی, اور وہ پھر وہ انصاف بھی دیتی تھی لوگوں کو. تو وہ پھر اپنی آزادی کو ویلیو کرتے تھے, وہ پھر ریزسٹ کرتے تھے کسی کو جو ان کی آزادی لے. لیکن جب آپ کی آزادی نہیں ہے تو جو مرضی اوپر آ جائے. تو جو انکلوسیو گروتھ پاکستان میں کانسیپٹ ہم لے کے آئے ہیں ریاست مدینہ کا, مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سب سے پہلے لوگوں کو جو سب سے ونربل طبقہ ہے اس کو اس کی زندگی کو سیکیور کریں. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ میں نے فائنلی کنونس کر لیا جتنے صوبے ہمارے نیچے تھے کہ ہم ہر خاندان کو سیکیور کریں ہیلتھ انشورنس دے کے. یونیورسل ہیلتھ انشورنس آج یہ ڈیولپڈ ممالک کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ انشورنس نہیں دیتے. اگر وہ انشور اپنے آپ کرتے ہیں تو پریمیم دیتے ہیں. یہاں ہم نے اتنی بڑا قدم اٹھایا ہے کہ ہر خاندان کو ہم نے ہیلتھ انشورنس دے دی 10 لاکھ کی اپنے صوبوں کے اندر جدھر ہماری گورنمنٹس ہے. بلکہ سوائے سندھ کے سارے صوبوں کے اندر اس وقت ہیلتھ انشورنس کا سلسلہ چل چکا ہے, اور انشاءاللہ مارچ تک ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی. پھر جو احساس کے سب سے بڑے ہم نے پروگرامز کیے ہیں آج تک, سب سے زیادہ پیسہ احساس میں قرضے دیے ہیں, غریب گھرانوں کے لیے ہنر کے لیے پیسے دیے ہیں, ان کو سٹائپنڈز دیے ہیں. اب یہ جو احساس راشن ہے یہ دیا ہے. اب یہ جو گھروں کا پہلی دفعہ پاکستان میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے, جو نچلا طبقہ ہے, وہ اپنا گھر لے سکتا ہے, خرید سکتا ہے. جتنا وہ کرایہ دیتا ہے وہ قسطیں دے کے. اب وہ کانسیپٹ پہلی دفعہ پاکستان میں شروع کر دیا ہم نے. بڑی مشکل سے سارا اس کو اس طرف لے کے آئے ہیں. یعنی جو بینکنگ سسٹم تھا وہ قرضے نہیں دیتا تھا عام لوگوں کو, تنخواہ دار کو. ہمارے میں پاکستان میں 0.2% مورگیج فائنینسنگ تھی. انڈیا کے اندر بھی 10% ہے. یورپ امریکہ میں 80% سے اوپر ہے. ملیشیا میں 30% ہے. پاکستان میں 0.2% تھی. یعنی کیش ہے تو گھر بناؤ. تو یہ جو پہلی دفعہ شروع ہوا ہے اور ماشاءاللہ بڑی تیزی سے ٹیک آف کر رہا ہے, بینکس پوری شرکت کر رہے ہیں, ان کو ہم نے انسینٹیوائز کیا, تو پھر اپنا گھر بھی ہوگا.
پھر ایجوکیشن سسٹم، معاہدہ آپ نے ابھی بات کی. دیکھیں ایجوکیشن سسٹم وہی ایک قوم بناتا ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں جو کلونیل ایجوکیشن سسٹم تھا انگلش میڈیم، وہ تو تھوڑے سے لوگوں کو انہوں نے بنایا تھا جن کے ذریعے انہوں نے ساری ہندوستان کے اوپر حکومت کی تھی. تو وہ سسٹم بجائے ہم سنتھسائز کرتے، ایک نیشنل کریکولم بناتے. 3 ٹیئر سسٹم آ گیا، ایک انگلش میڈیم، پھر اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے. 3 پیرل سسٹم چلنے شروع ہو گئے پاکستان میں. اس کے بڑے کانسیکوینسز ہیں سوسائٹی میں. کبھی بھی سوسائٹی کے اندر اس طرح کی آپ 3 ٹیئر سسٹم نہیں کرتے. اور اس کے اندر بھی کلاس آ گئی، سب سے پیسے والے اوپر، اس کے بعد نچلے، اور پھر جو سب سے ڈپرائیوڈ قید ہوئے تھے وہ تیسرے ٹیئر میں چلے گئے. اس کے بڑے کانسیکوینسز ہیں. 25-26 لاکھ بچے دینی مدرسے میں، کوئی 3.25 کروڑ بچے اس میں اردو میڈیم میں، اور 8 لاکھ بچے انگلش میڈیم میں. تو یہ سسٹم ایک تو اس بالکل ناانصافی کے اوپر بلٹ ہے. ہم ایجوکیشن اپارٹھائڈ پیدا کر رہے ہیں، پھر 3 ڈفرینٹ کلچر بنا رہے ہیں. قومیت کیسے آئے، ایک ملک ایک طرف کیسے جائے؟ تو پہلی دفعہ اور بڑی مشکلوں سے ہم نے ایک نیشنل کریکولم کلاس 5 تب لے کے آئے ہیں کہ اس کور سلیبس، کور کریکولم سب کے لیے ایک ہی ہے کلاس 5 تک، اور اس کے بعد انشاءاللہ اوپر لے کے جائیں گے. جو چیلنج ہے پاکستان کا وہ ہے رول آف لا. یہ کوئی بھی دنیا کا آپ ملک دیکھ لیں، وہ خوشحال ہو ہی نہیں سکتا رول آف لا کے بغیر. دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. رومنز جب سب سے دنیا کے اوپر ان کا جب ایمپائر تھا تو رومن لاز تھے، باقیوں کو وہ باربیرینز کہتے تھے. جس طرح آج ہم بنانا ریپبلکس کہتے ہیں. بنانا ریپبلک کیا ہے؟ اس لیے تو غریب نہیں ہے کہ ان کی وسائل کی کمی ہے، اس لیے کہ ان کے رول آف لا نہیں ہے. یہ جو رول آف لا ہے، یہ اس کا اگر فرق آپ نے دیکھنا چاہیے نا کہ ایک خوشحال معاشرہ اور ایک معاشرے میں غربت ہے، وہ ایک ہی چیز ہوگی کہ ایک میں رول آف لا نہیں ہوگا. یہ مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے جو رول آف لا آیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، یعنی کہ جدھر رول آف لا نہیں ہے. اور میری بیٹی بھی اگر جرم کرتی ہے تو سزا ملے گی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. یہ کانسیپٹس ہیں. آج آپ کسی بھی پراسپرس معاشرے میں چلے جائیں. سوئٹزرلینڈ ہے، سوئٹزرلینڈ کو کمپیئر کریں اپنے ناردرن ایریاز سے. میں سوئٹزرلینڈ سارا دیکھا ہوا ہے، آسٹریا دیکھا ہوا ہے. کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ہمارے ناردرن ایریاز کا. دگنا سائز ہے ہمارا ناردرن ایریاز کا سوئٹزرلینڈ سے. ان کی صرف ٹورزم سے کوئی $60 ارب ان کی انکم ہے. ہمارا سارا ناردرن ایریا پڑا ہے، ہم نے کبھی اس کو ٹیپ ہی نہیں کیا. کیا وجہ ہے سوئٹزرلینڈ آگے نکل گیا؟ آپ اگر ایک چیز دیکھیں گے وہاں رول آف لا، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے، ادارے مضبوط ہیں. کچھ صرف ٹورزم اور دودھ اور مکھن وغیرہ سے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ٹیکنالوجی سے، تعلیم سے. ہمارا اس وقت سٹرگل یہ ہے کہ ہمارے رول آف لا آہستہ آہستہ ایروڈ ہوتا گیا، اور رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کارٹلز بن گئے. اور میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ کارٹلز کا کیا سچویشن ہے. ہر ملک میں ریگولیٹرز ہوتے ہیں. ریگولیٹرز کا کام ہوتا ہے کہ پبلک کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا. جو بھی ریگولیٹر ہوتا ہے وہ مثلا کمپٹیشن کمیشن ہے، اس کا کام ہے مونوپلیز کو روکنا اور آرٹیفیشلی جو ہورڈنگ کر کے قیمتیں اوپر بڑھا دیتے ہیں، عوام کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا. جس طرح SCCP ہے، جس طرح اسٹیٹ بینک ہے، یہ سب ریگولیٹرز ہیں. میں نے ریگولیٹرز کی میٹنگ بلائی. میں نے ان کو کہا کہ جو جس طرح کا آپ کا کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، آپ پبلک کا انٹرسٹ نہیں پروٹیکٹ کر رہے. انہوں نے مجھے جو جواب دیا وہ آپ سمجھیں کہ رول آف لا کی کتنی ضرورت ہوتی ہے ملک کو. انہوں نے کہا ہمارے پاس ہمارے اوپر 900 کیسز ہیں، 900 اسٹے آرڈرز ہیں.
یعنی اسٹے آرڈر کیا ہے کہ ریگولیٹر کو اپنا کام کرنے سے روک دیا کارٹیلز نے. اور کتنا پیسہ عوام کا جو وہ اسٹے آرڈرز کی وجہ سے رکا ہوا ہے, 250 ارب روپیہ. اور اسٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں کیونکہ طاقتور ہیں. تو یہ سب سے بڑی اسٹرگل ہے ہمارا جو, اور وہ اسٹرگل کی طرف ہم نکل چکے ہیں. کبھی بھی اس طرح طاقتور کو اس معاشرے نے کوشش نہیں کی قانون کے نیچے لانے کی. اور یہ آپ کی یہ جو اسٹرگل ہے یہ ہے بیٹل فار سول آف پاکستان. اور یہ بھی نیشنل سیکیورٹی پر ریفلیکٹ کرتی ہے کہ اس میں بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں. کانٹریکٹ انفورسمنٹ ہوگا تو انویسٹمنٹ آئے گی. فورن انویسٹمنٹ کی جو سب سے بڑا امپیڈمنٹ ہے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ جب وہ جا کے کہتے ہیں جی ہمیں باہر انٹرنیشنل آربیٹریشن چاہیے, کیونکہ وہ پاکستان کی جسٹس سسٹم کو کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے. یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے ہماری ملک کی گروتھ میں, اکانومی میں. 22 کروڑ کی عوام ہے اس وقت. ہمارا جو مارکیٹ ہے پاکستان میں اور ینگ پاپولیشن ہے, یہاں تو ہر دنیا کی بڑی کمپنی کو آنا چاہیے. سو جو نیشنل سیکیورٹی کی آپ نے بات کی, یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل اس لیے ہے کہ سب کو ایک ہی طرف اب جانا ہے. اب میں ایکسپورٹس کی بات کرتا ہوں. پاکستان کی ایکسپورٹس پچھلے 5 سال جو ہمارے آنے سے پہلے وہ اسٹیگنیٹ کر گئی. اب اگر آپ کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھ رہی, ملک میں ویلتھ کریشن کیسے ہو سکتی ہے, ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ کہ جب آپ باہر سے چیزیں زیادہ خرید رہے ہیں اور بیچ کم رہے ہیں تو کوئی ملک بھی آگے نہیں جا سکتا. تو پھر جب ہم نے اسٹڈی کیا تو ریئلائز کیا کہ ہمارے تو جو ساری گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا تو کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے کہ ملک کی ضرورت ہے ایکسپورٹس بڑھانی, اور وہاں امپیڈمنٹس ہیں, رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں ایکسپورٹرز کے راستے میں. اور رکاوٹیں نہیں, جو فورن انویسٹر آئے اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں. کہ جب تک اور اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے پورا اب ساری ڈپارٹمنٹس کو الائن کر رہے ہیں کی طرف کہ کس طرح ہمارے ملک میں ڈالرز آ سکتے ہیں. وہ کون سی انڈسٹری ہے جو کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کر سکتی ہے. کس طرح ہم نے چائنا سے کون سی ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو ریلوکیٹ کروانا ہے پاکستان میں. ہم نے ایگریکلچر میں کیا کرنا ہے, کیا وجہ کہ ہم اتنا بڑا بل ہے ہمارا پام آئل امپورٹس کا, کیوں سارا ہمارا پاس کوسٹ پڑا ہوا ہے, سمندر پڑا ہوا ہے جدھر پام آئل اگ سکتا ہے. یعنی یہ کبھی بھی چیزیں نہیں ہم نے سوچی کہ ہم کس طرح اپنے ملک میں اپنی ایکسپورٹس اور اپنی یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو باٹل نیک آتا ہے اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں. آئی ٹی ایکسپورٹس صرف تھوڑے سے انسینٹیوز دیے اور آئی ٹی ایکسپورٹس 70% بڑھ گئی ہیں اور سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہیں, اور سب سے جو فیوچر ہے وہ ٹیکنالوجی میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی لے کے آئے ہیں یہ آل انکمپسنگ ہے. اس میں چیلنجز بھی آگے کیا ہیں. پانی کا بڑا چیلنج ہے. پہلی دفعہ گورنمنٹ 10 نئے ڈیمز بنا رہی ہے, اور انشاءاللہ اس کو ہم نے ڈیکیڈ آف ڈیمز بنایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پانی سیکیور کرنے کے لیے یہ جو ہماری ڈیمز ہیں یہ 10 سال تک کمپلیٹ ہو جائیں گی, جس سے واٹر ریزروائر بڑھ جائے گا, جس سے ہماری فوڈ سیکیورٹی کو امپیکٹ آئے گا. دوسرا کلائمیٹ چینج, یہ ایک بہت بڑی تھریٹ ہے. پاکستان ونربل ہے, ان 10 ملکوں میں سے ہے جو سب سے زیادہ ونربل ہے کلائمیٹ چینج کے لیے. اور مجھے فخر ہے کہ ہمیں دنیا اب اکنالج کرتی ہے کہ ہم ان ملکوں سے جنہوں نے سب سے زیادہ آگے پروگریس کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی طرف, کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹس کو مٹیگیٹ کرنے کی طرف. یہ بھی نیشنل سیکیورٹی کا حصہ ہے. اور فائنلی جو ہماری ڈیولپمنٹ کی جب انکلوسیو کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم ایک تو یہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو نچلا طبقہ ہے اس کو ہم نے اوپر اٹھانا ہے اور اس کی پوری کوشش ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں, بلوچستان پیچھے رہ گیا, ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بلوچستان کی ہم ڈیولپمنٹ کے اوپر ایکسٹرا توجہ دیں جو ہم نے نہیں دی. ہمارا جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں, فارمر قبائلی علاقہ ہے, اس کے اندر جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, وہ بہت پیچھے رہ گئی ہے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کو ہم اسپیشل پوری کوشش کریں کہ ان کو اوپر لے کے آئیں. جس طرح ایسٹ جرمنی پیچھے رہ گیا تھا, جب یونیفیکیشن ہوئی تو
ایکسٹرا پیسہ خرچ کیا گیا اس جرمنی کے اوپر کہ ان کو ان کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر لے کے آئیں. تو اس لیے اور اس طرح گلگت بلتستان اس کا ایک لمبو میں تھا, ان کا سٹیٹس ہی وہاں بڑی ڈسکنٹینٹ پیدا ہو رہی تھی, تو اس کا ہم نے پروونشل سٹیٹس کیا تاکہ وہ بھی ایک اپنے آپ کو فیل کریں کہ ہم بھی پاکستان کا حصہ ہیں. سو ہم جو ڈیولپمنٹ کی انکلوسیوٹی کی بات کر رہے ہیں وہ صرف نچلے طبقے کو اوپر نہیں لانا بلکہ وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی ہم نے ساتھ ڈیولپ کرنا اور ان کے اوپر پوری توجہ دینی ہے. میں آخر میں پھر معید آپ کو اور آپ کی نیشنل سیکورٹی ڈویژن کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی محنت کی اور ایک ایسی ڈاکیومنٹ پروڈیوس کی ہے اور نیشنل کنسنسس ڈیولپ کر کے جو ساروں کو اب اورینٹیٹ کر رہی ہے, آل انکمپسنگ